डाला मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का एक और दिन सियासी हंगामा खेजी की नजर, और जब से सेनेट के इलेक्शन होना शुरू हुए और अब जब तक चेयरमैन सेनेट नहीं बन जाते, यही हंगामा खेजी मुतवक्के है। लेकिन चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा, या चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो भी जाए, जो भी कामयाब हो, पीटीआई या पीडीएम, उसके बाद एक और हंगामा खेजी जो है वो एक्सपेक्टेड है लॉन्ग मार्च के हवाले से। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं आज की सिचुएशन पे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन भी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई, लेकिन दोनों महाजों से आज इनिशियली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक सियासी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या वाकई ये पीटीआई की इनिशियल सियासी शिकस्त है? इस पर बात करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की पिटीशन रद्द कर दी। इलेक्शन कमीशन ने भी पीटीआई की दरखास्त थी कि नोटिफिकेशन रोका जाए फिलहाल कामयाबी का, वो भी रद्द कर दिया। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की जो दरखास्त है वो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मंजूर कर ली। तो जो इलेक्शन कमीशन में गिलानी का केस लगा हुआ है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन नाअहली का केस भी जारी है। तो आज किसकी सियासी फतह हुई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की या पीडीएम की? इस हवाले से सवाल करेंगे। और चेयरमैन सेनेट कौन बनेगा? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मतमय नजर था, उनका मकसद था कि यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया जाए। लेकिन अब इस वक्त तक मुकाबला संजरानी व मुकाबला गिलानी ही है। तो कौन जीतेगा? संजरानी जीतेंगे या यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे? कौन सा फार्मूला जीतेगा? संजरानी फार्मूला जीतेगा या गिलानी फार्मूला जीतेगा? ये बड़े अहम सवालात हैं, और मजीद टाइम जाए किए बगैर प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं, बड़ा जबरदस्त पैनल है। फरूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा यंग एमएनए हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, और बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये सेनेट के मामलात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पिटीशन लेकर गए हैं। फरूख हबीब साहब मौजूद हैं। राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं, उनसे उनकी राय देंगे। और फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, और सेनेट इलेक्शन में खुद भी बहुत फाल किरदार अदा कर रहे हैं। फरूख हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त हुई, क्योंकि आपका बेसिक जो आज मुद्दा था आपका कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी ना हो सके, वहां पर भी नाकाम हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बात यह है कि हमने 3 दरखास्तें दी थी, जरा इसको समझ लें, एक्सप्लेन करने हम। 3 दरखास्तों में पहली दरखास्त हमने इलेक्शन से एक रात कबल दी, जब यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की वीडियो सामने आती है, जिस वीडियो के अंदर वो वोट जाया करने का तरीकेकार बता रहे हैं, जिसमें वो नासिर हुसैन शाह साहब के साथ बात करवा रहे हैं, जरदारी साहब का जिक्र कर रहे हैं, रेट बता रहे हैं मुख्तलिफ मंडियों का कि केपीके में इतना रेट है, सिंध में इतना रेट है, फलानी पार्टी का इतना रेट है, मेरा रेट खराब ना करो, मेरे साथ एक रेट तय कर लो, अगर आपको ज्यादा दे दूंगा तो बाकी भी ज्यादा मांगेंगे। इस किस्म की सारी गुफ्तगू जो ब्राइबरी के जुमरे में आती है, वो तमाम चीजें हुई। लेकिन बाद नजर में इलेक्शन कमीशन ने उस वीडियो को तस्लीम नहीं किया। नहीं ना तस्लीम किया होता तो आज नाअहली वाली, आज सुन लेना, आज नाअहली वाली दरखास्त भी मुस्तरद हो जाती। मैं जो आपको बात बता रहा हूं जरा उसको समझ लें थोड़ा। डिस्क्वालिफिकेशन, हमने कहा कि इनको सेनेट का इंतखाब अगले दिन ना लड़ने दें, ये चोरी पकड़ी गई है, ये वारदात डालते रंगे हाथों पकड़े गए। खैर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई नोटिस ही नहीं किया। फिर हम दोबारा गए, जब ये सेनेटर मुंतखब हो गए, हमने कहा इनको डिस्क्वालीफाई करें, क्योंकि इन्होंने वोट चोरी किए हैं, वोट खरीदे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए ये आए हैं। उसके साथ हमने एक इंटरम रिलीफ के लिए एक तीसरी दरखास्त दी थी कि जब तक इनकी नाअहली का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दें। अब समझ आ गई आपको? इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, आज जब हमने वो वीडियोस सामने रखी, वो वीडियोस चली जिसमें हैदर गिलानी की, मरियम नवाज की, राजा परवेज अशरफ की, जरदारी साहब की, इसी सेनेट के मुतल्लिक तमाम वीडियोस चली, जिससे इलेक्शन कमीशन कन्विंस हुआ इस बात पर, कन्विंस हुआ इस बात पर कि इन वीडियोस के अंदर जान है,
ان ویڈیوز کے اندر اتنا مواد موجود ہے کہ جو قانونی شکوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی اور آئین کا آرٹیکل 218(3) جس کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے، الیکشنز کو اگر الیکشن کمیشن کنونس ہوا ہوتا تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ کو عبوری ریلیف بھی دیتا؟ دیکھیں بات میں آپ کو تھوڑی آج ان کے سامنے دیکھیں بات یہ ہے، ان کے سامنے کیا معاملہ تھا، ہم نے کیا رکھا، ہم نے ڈسکا کیس رکھا جو حالیہ معاملہ تھا۔ ڈسکا کیس میں رات 3 بجے الیکشن کمیشن نوٹس لے لیتا ہے، فوری ایکشنز ہوتے ہیں، ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن بھی روکا جاتا ہے، اس کے بعد کینڈیڈیٹ کہتا ہے 20 پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ کروا دیں جو درخواست دیتی ہیں نوشین صاحبہ، اس کے بعد ری پول کر دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا سیکشن 9 کے تحت آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ الیکشن چوری ہوا ہے۔ اگر گیلانی صاحب جا کے الیکشن لڑ لیتے ہیں مثال کے طور پر، کل ایک منٹ سن لینا، کل کو آپ ان کو نااہل قرار دے دیتے ہیں، پھر کہاں پر آپ کا یہ فیصلہ کھڑا ہوگا؟ لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے خلاف درخواستیں آئی ہیں کہ ان کا نتیجہ روکا جائے، ہم ایٹ پار سب کو اجازت دے رہے ہیں، لیکن ان کی مستقبل کا کیا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہم سینٹ کے انتخابات کے بعد کریں گے۔ آپ کے مواد کے اندر جان ہے، انہوں نے نوٹسز جاری کر دی، جب نوٹس جاری ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پٹیشن قابل سماعت ہے، اس میں جان ہے، اس میں اتنا مواد موجود ہے کہ رسپونڈنٹس جو یوسف رضا گیلانی ہیں، علی حیدر گیلانی ہیں جو خود بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ آپ دیکھیں آج بھی 2 گھنٹے سماعت چلی، کل 1.5 گھنٹہ سماعت چلی، سخت ترین سوالات کے ہم نے ان کو جواب دیے، ہم نے بینچ کو مطمئن کیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی شکست نہیں، شکست نہیں ہے، یہ شکست نہیں ہے، ابھی تو معاملہ آگے چلنا ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار نااہلی کی کھڑی ہے، ابھی تو جو رنگے ہاتھوں پکڑے ہیں اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اچھا لیکن چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو لڑنے جا رہے ہیں، صرف 2 دن دور، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، چیئرمین سینٹ اگر بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نااہل ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں؟ ہماری درخواست تو وہی ہے نا، چاہے وہ سینیٹر رہیں یا چیئرمین سینٹ بنے، درخواست وہی ہے، 22 مارچ کو آئے گا، ان کے اوپر جرح ہوگی، جس کو کنفیس کر چکے ہیں، علی حیدر گیلانی کنفیس کر چکے ہیں نا کہ یہ ویڈیو میں وہی ہیں، ایڈمٹ کر چکے ہیں، اسی کی بنیاد پہ تو یہ قابل سماعت ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ گیلانی صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، ران تنویر صاحب آپ بہت دیر سے تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں، لیکن اگر اجازت دیں کہ میں کنڈی صاحب سے ایک سوال کروں۔ کنڈی صاحب، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آپ بے شک بنوا لیں چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو، لیکن اس کے بعد بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کام۔ سردیاں تو ختم ہو گئی ہیں، بہار آ گئی، دوبارہ کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے اور سردی بھی ہو جاتی ہے، موسم سرد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاروق حبیب صاحب نے بات کی اور بڑے یہ انہوں نے کچھ چیزیں جو انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس میں اور آج پریس کانفرنس میں انہوں نے ہائی لائٹ کی، وہ انہوں نے اسکروٹنی کے ٹائم پہ بھی کی تھی اور اس وقت وہ کوالیفائی ہو چکے تھے۔ جہاں تک حیدر گیلانی کی بات ہے اس میں انہوں نے کوئی پیسوں کی لالچ نہیں دی کسی ممبر کو۔ وہ ناصر حسین شاہ والی ویڈیو موجود ہے نا، آڈیو موجود ہے، مطلب دیکھیں اس میں بتائیں کہ ان کے کون سے ممبر انہوں نے خریدے گئے تھے۔ چلو ان کا ہم نے مفروضہ سپوز فور ٹائم بھی ہم مان لیتے ہیں مفروضہ کہ ووٹ خریدے گا، فار ایگزامپل ہم ہائپوتھیٹیکلی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے وزیر داخلہ نے کہا، ان کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارے 16 میں، کل ان کے علی ظفر صاحب نے سینٹر غالباً بنے، کل انہوں نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ 16 ممبرز ہیں اور ہم لسٹ پرووائڈ کر دیں گے، باہر نکلے ان کا لسٹ نہیں ہے، لیکن سوال مجھے کرنا ہے فاروق صاحب سے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا تو اخلاقیات کا ہمیں بڑا درس دیتے ہیں۔ تو آپ اعتماد کا ووٹ آپ نے جو لیا -16 کر دیں، کتنے ممبر بنتے ہیں؟ آپ تو اعتماد کھو چکے ہیں اس کا۔ اخلاقیات کی بات نہ نہیں، انہوں نے کہا نا کہ ہم نکالیں گے، مطلب جو بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کے پی میں نکالا تھا، ہم ابھی ان کو بھی نکالیں گے، ان کو جب نکالیں گے تو -16 ہو جائیں گے نا، تو تلوار ان کے اوپر بھی لٹک رہی ہے عدم اعتماد کی۔ ٹھیک ہے، وہ نکال دیتے ہیں، وہ نکال بھی دیں گے، ساری باتیں لیکن جنہوں نے خریدے ان پر تو سوال ہونا چاہیے نا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پرووائڈ کریں گے نا ڈاکومنٹس یا ویڈیو کہ جی یہ بندے بکے ہیں اور یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ نہیں، آج ڈاکومنٹ آج ثبوت گیا ہے، وہ عبدالسلام آفریدی جو ان کے ایم پی ہیں کے پی سے، انہوں نے آپ کے بھائی مجھے پتا ہے احمد کنڈی کے حوالے سے، آپ عبدالسلام آفریدی صاحب سے ایک بات پوچھ لیں، اس سے پوچھیں کہ آپ نے احمد کنڈی سے آخری دفعہ کب بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھیں سارے واٹس ایپ چیٹس موجود ہیں نا، آپ واٹس ایپ چیٹ، اچھا اب وہ دیکھیں کہ سم کدھر کی ہے؟ ایتھوپیا کی، وہ کہتے ہیں ایتھوپیا کی سم ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد کنڈی کس کے لیے ممبر خریدے گا؟ فضل العمر کے لیے۔ ہمارا تو ٹیکنوکریٹ کا ممبر وہاں پہ لڑ رہا تھا، اس پارٹی کا تو کوئی اور ممبر نہیں لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل آپ وہ بتا دیں، ان کی آپ بالکل فرضی کرا لیں، اگر احمد کنڈی کی الیکشن کے دوران اس سے کوئی بات بھی ہوئی ہو تو پھر جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایویڈنسز بالکل یہ جھوٹ کا، یہ وہ کہے، بالکل وہ کہہ دیں کہ احمد کنڈی نے مجھے کہا ہے
اب وہ آج انہوں نے کہا کہ نہیں ان کا کوئی فرنٹ مین تھا. اب کل کوئی بھی آ جائے وہ بولے فیصل کنڈی کا میں فرنٹ مین ہوں اور آپ یہ کام کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اور کسی لیے خریدے فرد اللہ بابر کے لیے, ٹیکنوکریٹ کے لیے, مارچ کروڑ ووٹ خریدیں گے. مطلب کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کل ان کے ایک وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم چیئرمین سینٹ کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے. ہر حربہ استعمال کریں گے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, تشریح کیا ہے اس شعر کی؟ ٹھیک ہے, وہ تو شاعر بھی ہے نا. مطلب فاروق صاحب سے پوچھیں گے نا. اب مطلب ہے کہ وہ برملا ٹی وی چینلز پہ کہہ رہے ہیں ہر حربہ کے. اب کیا مطلب ہے کہ آپ مطلب ہے کہ ہمارے خدا نخواستہ ہمارے ممبرس کو کڈنیپ کریں گے. اگر ہمارے ممبرس کو کچھ ہوا, پی ڈی ایم کے کسی ممبر کو کہہ رہے کہ خدا نخواستہ کڈنیپ یا غائب, ہمارا سارا ایف آئی آر جو ہے وہ اس حکومت اور شبلی فراز پر ہوگی. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں, دھمکی دے رہے ہیں اسٹیٹ چینل کے اوپر بیٹھ کے, پریس کانفرنس کے ذریعے دھمکی دے رہے ہیں کہ میں ہر حربہ استعمال کو. آج سنجرانی صاحب کی ویڈیو بھی آ گئی تھوڑی, جی بالکل وہ بھی آ گئی ہے. تو یہ دیکھیں آج فاروق حبیب صاحب تھوڑے لیٹ آئے تھے, میں بھی الیکشن کمیشن میں تھا. انہوں نے فیصل واڈا کے متعلق تو نہیں بتایا کہ فیصل واڈا نے جو خالی جگہ پور نہیں کیے تھے. اچھا اس پہ ذرا بات میں آئیں گے, پہلے ذرا گیلانی صاحب کی بات کر لیں. اور رانا صاحب از ویری کائنڈ کہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, بڑے تحمل کے ساتھ پہلے گیسٹ کے آنے کا بھی انتظار کرتے رہے. رانا صاحب کون بنے گا چیئرمین سینٹ, گیلانی صاحب یا ہر حربہ استعمال کرتے ہوئے سنجرانی صاحب؟ سنجرانی فارمولا چلے گا یا گیلانی فارمولا چلے گا؟ دیکھیں سنجرانی فارمولا کوئی نہیں ہے. آپ عمران خان فارمولا یا حکومتی فارمولا کہہ سکتے ہیں, سنجرانی بیچارہ کیا ہے. لیکن میں ایک آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ گیلانی صاحب جیتیں گے. اور فاروق حبیب صاحب نے کہا نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے. آپ نے تو 2.5 سال لوگوں کو بیوقوف بنایا, آپ نے مزے لوٹے, آپ نے لیفٹ رائٹ پاکستان کے تباہ کر دیا, اکانومی کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے بیڈ گورننس کی, آپ نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. سیاست کو آپ نے تہس نہس ہارس ٹریڈنگ آپ نے 2.5 سال کی. اور اس کے شواہد موجود ہیں کہ ایک نہیں 2 3 4 5 6 ایگزامپل ان کی ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کرتے رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹ بیک اتنا بڑا درس قوم سے خطاب, ہم قوم پریشان ہوگی کہ کیا اہم بات کر رہے ہیں. اہم بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یا اپوزیشن والے ہیں یہ تباہ کر رہے ہیں, یہ ہمارا سسٹم ہے, عددی اکثریت جس کی ہے اتنے ممبر ہونے چاہیے. لیکن میں نے اوپن بیلٹ کی بات کی, انہوں نے مخالفت کی. اور یہ بات تو درست کر رہے ہیں نا وزیر اعظم صاحب, بات تو غلط نہیں کر رہے نا, بات تو درست کر رہے ہیں, اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات میں کروں کہ نماز پڑھو تو خود میں نماز نہ پڑھوں, آپ کیا آپ کہیں گے آپ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں نا کہ ابھی 3-4 دن 3 تاریخ کی بات ہے نا, 3 مارچ کی. 3 مارچ کو جب ہوا تو پھر انہوں چیخ چاڑا ڈالا. جب یہ انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ لیا تو آدھے گھنٹے پھر سرمن دیا قوم کو, اور پھر آگے چیئرمین سینٹ کے لیے آئے تو انہوں نے کہا ہر حربہ میں استعمال کریں گے. آپ کو میڈیا کو چاہیے, قوم چاہیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کی کوئی کریکٹر جو ہے, پولیٹیکل کریکٹر وہ کیا ہے, ان کے جو سٹانس تھا اس کے کس طرح یہ یو ٹرن لیتے ہیں, کس طرح نگیٹ کرتے ہیں اپنے سٹانس کو. باقی رہی ان کو چاہیے تھا کہ آج یہ آتے سامنے پرائم منسٹر کو کہتے کہ دیکھیں میرا تو یہ نیریٹو ہے, میرا یہ پولیٹیکل فلسفی ہے, اس پہ میں چل رہا ہوں, لہٰذا آپ کی عددی اکثریت ہے, آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی, آپ نے خریدا تھا, آپ نے بندے توڑے تھے میرے, جو آپ نے انتہائی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کی ہے, لہٰذا میں پیچھے ہٹتا ہوں, آپ کی اکثریت ہے, آپ جس کو چاہے نامینیٹ کر لیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, سنجرانی صاحب کو نامینیٹ کر دیا گیا. اور سنجرانی صاحب آج یہ کس طرح بیک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے ہم نے ہار جانا ہے. وہ کہتا ہے جی ہمارا تو کینڈیڈیٹ نہیں, یہ تو باپ کا کینڈیڈیٹ ہے. باپ نہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹی بلوچستان کی. آج یہ ریکارڈ ہے ان کے منسٹر کا کہ یہ تو باپ کا کینڈیڈیٹ ہے, ہمارا تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سنجرانی صاحب بیچارے کو انہوں نے بکرا بنایا کہ شاید کہیں سے کوئی کمک پہنچ جائے, کہیں سے کوئی مدد آ جائے. آپ کو پتہ ہی ہے کدھر سے مدد آتی ہے ان کو. تو اب میرا خیال ہے وہ دن گیا جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دن آ گیا, پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں, چیخ پہ چیخ, چیخ پہ چیخ, اور جمعے کو انشاءاللہ ایک اور چیخ نکلے گی. اور اب یہ بس جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن ہے, کیا اب جمعے کا دن پی ٹی آئی والوں پہ بھاری پڑنا شروع ہو گیا ہے؟ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں رانا صاحب, یہ قانون قدرت ہے, قانون قدرت ہے, اللہ تعالیٰ مکافات عمل ہے. اب ان کے اوپر یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب وہ کیا ہے نا, دل کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا شام گیا, اب تو میدان سجا ہے.
ابھی تو پارٹی پر گیم شروع ہوئی ہے. ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا صادق سنجرانی کے حوالے سے کہ وہ بننا ہی نہیں چاہتے تھے چیئرمین سینٹ اور پی ٹی آئی نے قربانی کا بکرا بنایا. فاروق صاحب آپ سے سوال کرنے سے پہلے ویڈیو آپ کو دکھا دو صادق سنجرانی صاحب کی. ذرا ویڈیو دکھا دیں جی صادق سنجرانی صاحب کی تاکہ فاروق صاحب بھی دیکھ لیں اس کو. ابھی تو میں نے کہا تھا آگے آج جلدی. نہیں سر وہ تو اب باتیں ساری ہم نے کر لی ہیں لیکن قسم سے ہمارے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم مریں گے. کیا کیا سر ہم نے اللہ خوش رکھے ادھر بیٹھے. صحیح آتھر ہے پیپلز پارٹی ہے وہ کیا ایسا تمہارا ہے چلتا ہے تو گھر چل کے آ جائے تو آپ صادق سنجرانی سے امید ہے اور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ امید نہ لگا ایسا دل رکھتی نہیں کہ ٹوٹے گا. فاروق صاحب آپ نے سن لیا ہوگا وہ سنجرانی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات چیت کی تھی لیکن قسم سے ہمارے دل میں نہیں تھا کہ ہم چیئرمین بنے. اب اللہ خوش رکھے ادھر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بن جائیں تو ہم بن گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہ بات ہو رہی تھی معاملہ یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ بن کے آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے اگر جماعت کے طور کے اوپر دیکھا جائے. آپ پی ایم ایل این کی دیکھ لیں صرف پنجاب تک محدود ہو گئی. پیپلز پارٹی جو کسی وقت میں وفاق کی علامت ہوتی تھی سندھ تک محدود ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ہماری سب سے بڑی جماعت ایز اے پارٹی کے طور پہ پھر ہمارے الائنس ہیں. اب آپ اس کو لیکن ٹوٹل نمبر کتنے ایک ہوئے منٹ میں آپ کو آ رہا ہوں. اب آپ نے یہاں پر تھوڑا اس کو تحمل سے سمجھنا ہے اس چیز کو. جو الائنس کا رویہ نیشنل اسمبلی کے اندر ہے وہاں پر یہ تو ڈے ون سے ہمیں الٹیمیٹمز دے رہے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے. انہوں نے کتنے عمران خان کے کو تاریخیں دی ہیں. انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا استعفے دیں گے الیکشن نہیں لڑیں گے. سب کچھ انہوں نے کیا. لانگ مارچز کر کے دیکھ لیے سب کچھ کر کے دیکھے ہیں. ناکام ہو کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ ضمیروں کے سوداگروں کا والا ایپیسوڈ دوبارہ ان کو چلانا پڑا. یہاں پر معاملہ مختلف ہے. سینٹ کے سینیٹر منتخب ہونے کے لیے سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے. پرپورشنیٹ ووٹنگ ہوتی ہے. یہاں پر 1 ووٹ 1 سینیٹر 1 ووٹ ٹو 1 کینڈیڈیٹ ہے. ٹھیک ہے بالکل. پھر یہاں پر جب الائنس آتے ہیں تو سینٹ کے اندر الائنس کی اور پارٹیز کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے صادق سنجرانی کی ذات تک. اور صادق سنجرانی کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے. لیکن ہمارے ایک منٹ سن لیں ہمارے ہماری جتنے ووٹ ہیں سینٹ کے اندر 27 ہیں 28 ہیں جتنے بھی ہیں ایگزیکٹلی وہ پی ٹی آئی کے تمام ووٹ صادق سنجرانی کے ساتھ ہیں. اچھا اب صادق سنجرانی اس پر اپنی کیمپین بلڈ کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو مل رہے ہیں ووٹرز کو اپنے جا کے کیمپین ڈال رہے ہیں. 47 ووٹ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا 47 بنتے ہیں. پھر کہاں سے ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کسی کی کیمپین یا اس کی نمبر گیم مجھے تو نہیں وہ بتا کے بیٹھا ہوگا نا. سن لیں نا ذرا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بینگ ایز اے پارلیمنٹیرین جو صادق سنجرانی کے ساتھ بلوچستان کے بہت سارے لوگ کمفرٹیبل ہیں. وہاں پر بہت سارے لوگ آزاد جیت کر آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پارٹی ایڈیشنل ووٹ پڑے تو کیمپین ہے ان کے ایڈیشنل ووٹ ہو تو ہارس ٹریڈنگ. وہ 16 ووٹ ہیں اور وہ 16 ووٹ ہیں اور اس کی تو ویڈیوز پکڑی گئی ہیں لین دین کرنے کی. وہ کیسے ایک جیسا معیار ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی وہ ایک جیسا معیار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر سوال کرنا ہے آپ سے کہ وہ 16 ایم این ایز آپ ان کو کب نکالیں گے پارٹی سے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. نہیں تو ایک منٹ بریک لے لوں. ہم خریدار کو کیوں نہ جیل میں ڈالیں؟ بالکل ڈالیں لیکن جو بکے ہیں ہم دیکھیں نا جو ٹریگر کرنے والا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. بریک لینے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. فاروق حبیب صاحب رانا تنویر صاحب اور فیصل کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فاروق صاحب بالکل درست بات ہے کہ جنہوں نے خریدے اگر اینڈ دیٹس اے بگ اف اب الیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا لیکن جو آپ کا الزام ہے ٹھیک ہے خریدنے والوں پر جو آپ کے مطابق پی ڈی ایم ہے پیپلز پارٹی ہے ان پر بھی سوالات کر رہے ہیں لیکن بکنے والوں کا محاسبہ کون کرے؟ بات یہ ہے ان کے نام کیوں نہیں دے رہے آپ الیکشن کمیشن؟ بات یہ ہے کہ جتنا بھی اس سارے معاملے کے اندر گین کیا وہ گین تو پیپلز پارٹی نے کیا نا. نون لیگ والے تو بغض معاویہ میں ہمیں خوش ہوتے جا رہے ہیں جو اصل بات ہے. ٹھیک ہے گیلانی صاحب دیکھیں گیلانی صاحب جو ہے جن کو یہ جملہ کہنا چاہتے ہیں چلیں وہ جملے ہم ان کے سن لیں گے. رانا صاحب کے جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں. بات یہ ہے
کہ گیلانی صاحب تو خود اتار کے بھیجنے والے گھر ان کو یہ تھے. آج دیکھیں نا کتنا برا وقت ہے کہ ان کو تعریفیں کرنی پڑتی ہیں, تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ تو دینا پڑے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا سینٹ چیئرمین بنوانے کے لیے بھی ان سے ووٹ لے رہی ہے, ہر جگہ کے اوپر ان سے ووٹ لے رہے ہیں. یعنی وہ دیکھیں زرداری صاحب اپنے وہ بدلے جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے گن گن کے لے رہے ہیں, اور وہ عملی طور پہ دے رہے ہیں, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں, نتائج سامنے آ رہے ہیں. اب آ جائیں, اب رانا صاحب کا جملہ لے لیں ذرا. رانا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ بات یہ ہے کہ مجھے بس افسوس آ رہا ہے, ترس آ رہا ہے, افسوس نہیں آ رہا, ترس آ رہا ہے. ایمان سے بڑا اچھے یہ بڑا لاجیکلی بات کرتے ہیں فرق حبیب صاحب, لیکن اب جب سے یہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, بیچاروں کو کوئی بات بنائے نہ بنے, وہ ایک نہیں بات بنائے نہ بنے, ایک پتہ نہیں مرزا غالب کا شعر ہے یا کس کا ہے, تو ان کا یہ حال ہے کہ آج کہتے ہیں جی کہ یہ خام خواہ خوش ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بغض معاویہ میں آپ خام خواہ خوش ہو رہے ہیں, آپ کا تو لین دین نہیں کوئی نا. بغض معاویہ نہیں, یہ پولیٹیکل فلسفی کی بات ہے, اور بغض معاویہ نہیں. پولیٹیکل فلسفی وہی تو آپ کو غریدہ میری بات سن لیں, ایک بڑی کام کی بات کرنے لگا. ترس ان پہ آنا چاہیے جب یہ کہتے تھے کہ شیر شید کو میں چپڑاسی نہ رکھوں. چپڑاسی کا جو درجہ کم درجہ جیسے کو دیا آج انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے, اس سے زیادہ نہیں وہ فیٹ نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ چودھری صاحبان ڈاکو ہیں, ڈاکو جو ہیں ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے, قاتل ایم کیو ایم والے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. کل انہوں نے پی ڈی ایم کی 6 بندے ان کو نے غداری کی اور بک گئے سندھ میں پی ٹی آئی کے, اور پیر بگاڑا کو ووٹ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نہ دیا. لیکن ہر چیز پتھر عزم, وہ لکڑ عزم, یہ بات کر رہے ہیں اس وقت. 16 بندے بھی عزم نہیں, ان 16 بندوں کو ہضم نہیں کرنے دینا. وہی جواب میں فاروق صاحب سے لے رہی تھی. فاروق صاحب جواب دیں ذرا. وہ 16 بندے صبح یہ فارغ ہو جائیں گے کہ کرسی بڑی عزیز ہے, بات میری مان جائیں, کرسی بڑی عزیز ہے, کرسی بڑی عزیز ہے. دیکھیں بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک منٹ دیکھیں, یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورنہ صبح یہ استعفیٰ دیتے, ٹھیک ہے, صبح عمران خان صاحب استعفیٰ دیتے. ٹھیک, رانا صاحب 16 بندے میرے ساتھ نہیں بیٹھ گئے, لہٰذا میں مطلب میجورٹی کھو چکا ہوں. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں کیا کروں ان کا. فاروق صاحب اب فاروق صاحب سے جواب لے لیں. رانا صاحب صحیح فارم میں آ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو بنیادی چیز, ہم تو نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. یہ کہتے ہیں جی 16 لوگ چلے گئے, ٹھیک ہے, ان کی بات کو مان لیتے ہیں. 16 لوگوں کو خراب کرنے والے کون, پیسہ دینے والے کون, ایک منٹ سن لیں نا, ان کو برائب کرنے والے کون, ان کو برائب کرنے والی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں. اب آپ آ جائیں 16 لوگوں کی جب بات کرتے ہیں, ہم نے تو ان کو کہا تھا اس نظام کو آئیں جڑ سے ٹھیک کر لیتے ہیں, یہ خریدار نہ بنتے, یہ اسکرپٹ نظام کے محافظ نہ بنتے, نظام کو نہ خراب کرتے, خراب کیا. اب آپ آ جائیں جو وزیر اعظم نے. رانا صاحب ذرا فاروق صاحب ذرا بات کر لینا. چھوٹا بھائی ہے, یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آئے, نظام کو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیں, ورنہ اگر آپ نے کیا تو پھر آپ کے رنگ میں ہم رنگے جائیں گے اور وہی کام کریں گے جو آپ. چلیں اب فاروق صاحب کو جواب چلو مان لیا رانا صاحب سے رنگے نہیں, رانا صاحب پی ایم ایل این رنگی ہے. اچھا دیکھیں بات, فاروق صاحب سے جواب لیں. دیکھیں بات یہ ہے, ہم نے تو ان کو کھلے عام موقع دیا تھا, ہم نے ان 16 لوگوں کو بھی موقع دیا. وزیر اعظم نے دلیرانہ طور پہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنے آپ کو اعتماد کے ووٹ کے لیے پیش کرتا ہوں. 1916 سے سن لیں نا, 1916 سے نہیں, پارلیمنٹ کے آگے اعتماد کے لیے انہوں نے پیش کیا. پارلیمنٹ کے آگے جب پیش کیا تو انہوں نے ان 16 کو اور باقی سب کو پیغام دیا کہ بھئی جس نے عدم اعتماد کرنا ہے وہ کھل کے چلے جائے, میں اس کی عزت کروں گا. اس سے بڑی بات کون سی ہے. پی ڈی ایم تو چھپ کے بھاگ گئی تھی, بائیکاٹ کر گئی تھی, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے, کیونکہ یہاں پر خفیہ بیلٹنگ نہیں تھی, یہاں پر اوپن ہاؤس ڈیوائیڈ ہونا تھا, یہاں پر ضمیر کا ٹیسٹ ہونا تھا, کون ضمیر پہ کھڑا ہے اور کون نوٹوں کے بیگ لے کے کھڑا ہوا ہے, یہاں پر وہ ٹیسٹ ہونا تھا, وہ نہیں ہوا. اب یہ 16 لوگوں کے نام دے دیں, ہم کاروائی کر لیں. یہ نام دے دیں نا, خریدار تو یہ ہیں. دے دیں. دیکھیں پہلی بات ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خریدے نہیں ہے, یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ صاحب ان کے شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کون ہے. تو دیکھیں شیخ رشید کو پتا ہے تو سامنے لے نا, اور یہ 2.5 سال جو 2 سال بچے ہیں یہ نہیں لے کے آئیں گے. جس دن وہ لے کے آئیں گے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے, وزیر اعظم فارغ, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اعتماد وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر ثبوت ہے, ہم نے خریدے نہیں ہے. بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے جو ساؤتھ پنجاب کا وعدہ کیا تھا پورا کیا,
لوگ پارلیمنٹیرینس کہہ رہے ہیں، ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں، ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں ہماری بےزتی ہوتی ہے، مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوتے، ہم لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتے ہیں. گیلانی صاحب اور پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ آئے، کم از کم ہماری عزت بڑھی کہ جو ہمیں وزیر نہیں ملتے تھے، وزیر اعظم سے ہمارا ملاقات نہیں ہوتی، ہم دن میں 10 دفعہ بلاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ہمیں کھانے بھی بلاتے ہیں. اب بات یہ ہے، اب شیخ رشید صاحب کو بھی پتہ ہے، وزیر اعظم صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 16 بندے کون ہیں. یہ جرات کریں اور دکھائیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی آپ سے مانگ رہا ہے فاروق صاحب دیکھیں کہ وہ 16 بندوں کے نام دیں. اس میں دیکھیں ایک چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی وزیر اعظم نے سمری نہیں بھیجی پریزیڈنٹ کو کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں. پھر ٹھیک ہے، فور ٹائم وہ بھی ایک ہم کیوں جائیں گے؟ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا تھا نا، اس میں تو نو گیلری تھی ہی نہیں، کیونکہ وہاں پر محسن داوڑ گئے تھے. لیکن اپوزیشن کو جانا چاہیے، تو ہم جب اعتماد کریں گے، اگر ہم جب اعتماد کریں گے، ہم کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے. جب ہم کریں گے ہم انشاءاللہ ڈنگی کی چوٹ پہ کریں گے اور دکھائیں گے ہم ابھی آپ لوگ چیئرمین سینٹ کے ریزلٹ کا انتظار کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ڈنگی کی چوٹ پہ نہیں، ڈنگی کی چوٹ پہ بتائیں گے کہ یہ عدم اعتماد ہم کر رہے ہیں اور یہ ہم جیت رہے ہیں. ایک اور چیز اب جو انہوں نے اخلاقیات کی بات کی، اب یہ انہوں نے کھاتا ڈال دیا سجرانی کھاتے میں. اب دیکھیں یہ جو ہمیں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، چور، ڈاکو، این آر او، ایجنٹ، یہ وہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. دیکھیں اب یہ اسفندیار ولی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ولی باغ میں کہ ہمیں ووٹ دو. کیا وہ اب صاف ہو گئے، فرشتے بن گئے؟ کل جو انہوں نے حیدری کو کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ کہتے نہیں سنجرانی مانگ رہے، ہم نہیں مانگ رہے. پرویز ہٹا کون ہے؟ ان کی سرواری میں جا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک نے ذاتی حیثیت میں آفر کی ہوگی. میرے پارٹی کا شخص چلا جائے ذاتی آفر، اس میں اس کی میں تیس نیس کر دوں گا کہ یہ کیسے کر سکتا ہے. ہاں لیکن وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان میری وجہ سے بیٹھا ہے اور ایک دن میں بھی فارغ کر سکتا ہوں، پھر اس کی صفائیاں دے رہے تھے. لیکن مجھے بتائیں کہ اب اسفندیار ولی جس نے پورے صوبے کو تباہ کیا ان پی نے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے. آج مولانا فضل الرحمان جس کو کتنے لگوا دیتے تھے، جے یو آئی کو کتنے لگوا دیتے، آج وہ ٹھیک ہے، غدار کہتے ہیں، ملک دشمن کہتے ہیں، چور ڈاکو تو معمولی بات ہوگی. صرف چیئرمین سینٹ اور اقتدار کے لیے کیا کوئی چیئرمین سینٹ چاہیے اس لیے آپ اس کے پاس گئے کہ مجھے ووٹ دے تاکہ میں اقتدار تک پہنچوں؟ لیکن ووٹ مانگنا ان کا حق ہے نا، اس میں غلط کیا ہے؟ تو اب وہ چور ڈاکو نہیں ہے. آپ لوگ بھی تو ووٹ مانگنے ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں. ہم تو ہر کسی کے پاس جائیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم نے کے پاس گئے ووٹ مانگنے بھائی، ہم نے تو عمران خان صاحب سے بھی ووٹ مانگا. گیلانی صاحب نے ان کو لیٹر لکھا عمران خان صاحب کو کہ آپ مجھے ووٹ دیں. ان کے ایم این اے ان سے بھی دیکھیں جو بھی ایم این اے ہوں گے، جائز ہے، ان کے لیے ناجائز ہے. نہیں یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ہاتھ ملائیں گے، ہم ان کو پاس نہیں جاتے، یہ کر رہے ہیں، یہ این آر او مانگتے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایجنٹ ہیں. اب تو سارے فرشتے بن گئے، زمزم سے دھل گئے کیونکہ ان کو ووٹ چاہیے. جواب لے لیں فاروق. دیکھیں بات یہ ہے، جو یہ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ غفور حیدری کی کر رہے ہوں یا باقی اسفندیار ولی کی کر رہے ہوں. دیکھیں پھر میں نے آپ کو کہا، جن کو میں نے تو ابھی نہیں کہا چور ڈاکو، یہ کہہ رہے تھے سب کو، اور ان کے اپنے الائز ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے تھے. میں تو نہیں کہہ رہا آج کسی کو، سر میں تو نہیں کہہ رہا، لیکن مہربانی کنڈی صاحب یہ چیز مانتے ہیں، کنڈی صاحب بھی یہ چیز تسلیم کرتے ہیں. یہاں پر بھی آپ ذاتی موقف پہ آ گئے ہیں. دیکھیں کنڈی صاحب یہ چیز مانتے ہیں. میں کنڈی صاحب کی اس بات کو جو ہے چلے وزن دیتا ہوں، میں ان کی بات پہ اپنا وزن ڈال دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب صادق سنجرانی صاحب کا اگر آپ سینٹ میں کنڈکٹ چیک کریں، ان کے سب کے ساتھ، چاہے وہ اپوزیشن ہے باقی ہے، کسی کو ان کے ساتھ شکایت نہیں رہی. تو یہی بات یہ پہلے بھی صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو بھی سارے ووٹ دینے کو تیار. سنجرانی کو نوکری بھی اس نے دی تھی، گیلانی صاحب نے دی تھی. رانا صاحب درست بات کہہ رہے ہیں. سن لینا، یہ جو گئے تھے پہلے بھی صادق سنجرانی کے خلاف، وہ بغض عمران خان کے خلاف گئے تھے، بغض عمران خان میں گئے تھے. اب بھی ہم نے صادق سنجرانی کو آگے کر دیا. آپ پوچھیں ان کے سینیٹر سے کہ دل سے بتائیں سنجرانی کو وہ ووٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. پھر گیلانی صاحب کا معاملہ نہیں بنتا. گیلانی صاحب کو ان کے سینیٹر صاحب کے ساتھ ہیں، رانا صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. گیلانی صاحب کو جو انہوں نے میدان میں اتارا، وہ ان کی ایک اپنی اور حکمت عملی تھی. یہ ان کو اس انداز سے سامنے لے کر آئے، لیکن ان کے اپنے سینیٹر صادق سنجرانی کے ساتھ دل سے کھڑے ہوئے، دل سے کھڑے ہوئے. ہمارے یا پی ڈی ایم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جتنے علاحدہ اگر آپ انڈیویجولی کانڈ میں پوچھیں گے نا، دل سے بتائیں. جو ووٹ دینا ہے ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے، ان کو ماننا بھی چاہیے. میں اس چیز کے حق میں ہوں. جو پارٹی کا فیصلہ ہے اس پارٹی کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ ان سے سائیڈ پر اپنے طور کے اوپر پوچھیں گی تو آپ کو سنجرانی کا وزن زیادہ نظر ہمارے ان کے وقت پہ جو ہے دل کی آواز ہے، ہمارے وقت میں پیسہ ہے. اب یہ سنجرانی صاحب کو کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ گیلانی صاحب نے کیا تھا نا، جب وہ گریوینس سیل کے چیئرمین تھے، گیلانی صاحب کے ساتھ ہی تھے نا. تو ہم جب کہہ رہے تھے گیلانی صاحب کے ساتھ سارے کمفرٹ. آپ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کو
इलेक्शन वाले दिन वो गिलानी साहब के साथ कितने कंफर्टेबली थे ये अच्छी और रवैया इनके साथ छिके छिके हुए फिर थे। भी आप उनकी बुराइयां कर रहे थे हफीज शेख की। क्या क्या बुराई कर रहे ब्रेक हैं? का वक्त हो गया। राणा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आके रान तनवीर हुसैन साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, फरूख हबीब साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान तनवीर साहब, देखिए जो मुझे वैसे फिर मैं कह रहा हूँ कि फर्क भी हमेशा बड़ी लॉजिकली और बड़ी फ्री तरीके से अपना केस बिल्ड करते हैं, लेकिन आज एक सांस में कई बातें कर रहे हैं। हाँ कहते हैं जी हाँ कि पीपीपी को वोट देना चाहिए जो पार्टी का फैसला है, और दूसरे जो पीपी नहीं, वो उसूली बात कर रहे हैं ना कि सेनेटर्स को अपनी जमात का फैसला मानना चाहिए। फैसला यही मैं कहता हूँ, फिर इनको कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर तो 53 हमारे हैं ना, आपको पता नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके सेनेटर्स भी हमारे साथ हैं क्योंकि संजरानी साहब के साथ सब कंफर्टेबल हैं, जो कि आप गिलानी साहब के बारे में कहते थे। नहीं मेरी बात सुन, मेरी बात समझने की कोशिश करें। 53 किस तरह? 53 इस तरह के PMLN के, PPP के, JUI के, सारे हमारे डाल के जितनी पार्टीज हैं वो वोट डाल के जमा करके 53 होते हैं। तो सारी पार्टियों को अपने अपने फैसले मानने चाहिए। हमारा कैंडिडेट PTM का यूसुफ गिलानी साहब है, यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे मुतफिका कैंडिडेट। ठीक, हमने उनको वोट देना है, आधा इनको वहां से कंसीड करना चाहिए। नंबर 2, इन्होंने बात की कि संजरानी साहब बड़े पॉलिटिकल हैं, बड़े लोगों के साथ वो खुशगवार रहे हैं, बड़ा अच्छा तलक उन्होंने बिल्ड किया है, तो गिलानी साहब आ रहे हैं, कहीं उनसे आगे हैं। उनके पास तो अथॉरिटी भी थी गिलानी साहब के 2008 से। मैं पीछे नहीं जाता जब स्पीकर थे या मिनिस्टर रेलवे थे, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर थे मैंने उनका पॉलिटिकली देखा है। जो वो हाउस में आए हैं वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाउस में आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको पता है। नेशनल असेंबली में आते रहे, नाअहल भी आप लोगों ने उन्होंने सारी अपोजिशन को वो किया, सलाह दिया उनको आने का। लंबी बात ये आपको पता है वो कितने पॉलिटिकल है, वो कितना उनका कैरियर कितना रिच है। संजरानी तो इनके साथ, हफीज शेख भी उनके साथ था और ये संजरानी साहब भी उनके साथ थे, काम करते रहे हैं किसी को स्टाफ या काम करते रहे हैं। वो देखें 85 से पहले जिला काउंसिल में थे, 85 से शुरू हुए हैं। मैंने तो उनका देखा ना, 85 से रेलवे मिनिस्टर थे, स्पीकर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कितना रिच वो उनका पॉलिटिकल कैरियर है। दुरुस्त, किसी का शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो। दुरुस्त, बिल्कुल। तो ये मैं समझती, ये खुद ही कहते कि आपके नॉमिनेशन बड़ी अच्छी है, हम इसके लिए बिल्कुल करते हैं और वो आके अच्छा काम चलाएंगे। ठीक है। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म होने वाला, लेकिन फरूख हबीब साहब कहते हैं कि ये उसके संजरानी साहब सब कंफर्टेबल है। संजरानी खुद कहता है कि मैं गिलानी साहब के साथ कितने कंफर्टेबल था, वो खुद कह रहे हैं। और जब वो मिलने आए थे उन्होंने कहा कि यार मैं तो नहीं लड़ना चाहता, मुझे तो थोप ही गई है, ये खुद जीत नहीं सकते हैं, अब मुझे हरवाने के लिए लड़ा रहे हैं। जब वो गिलानी साहब से मिलने के लिए थे, कब की बात कर रहे हैं? ये 4 दिन पहले जब वो गिलानी साहब से वोट मांगने जब आए थे, वोट मांगने थे, मुबारकबाद के बहाने आए थे, कहते मैं तो लड़ नहीं चाहता, मुझे हरवाने के लिए उन्होंने आगे कर दिया। साहब ने गिलानी साहब को कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे PTI वाले ने फंसा दिया। लड़वा अगर कहते जीत होती तो खुद लड़ते, अब हार रहे हैं तो मुझे लड़ा रहे हैं। देखें वो तो जीत हार तो 12 को नजर आ जाएगी ना। आप ऑपोजिशन का अगर बावेला संजरानी कैसे जीतेंगे? एक मिनट आपने कहा कि पार्टी का फैसला सेंटर्स को मानना आपके चाहिए। वक्त में जमीर जागेगा या नोट जागेगा? एक मिनट गरीदा, बात ये है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि संजरानी कह रहे हैं मैं तो लड़ नहीं रहा था, जब हरवाने की बारी आई है तो मुझे आगे कर दिया पकड़ के। मुझे आप ये बताएं कि अगर ये इतने जीतने, इनकी जीत पक्की है तो फिर शोर शराबा किस चीज? कोई शोर नहीं है। इस तरह किस चीज का है? वावेला किस चीज का है? क्योंकि आपने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल वावेला किस चीज आप जा रहे हैं बार बार डिस्क्वालिफिकेशन, हम तो कभी भी नहीं। वावेला किस चीज का है? इनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। वो नजर नहीं आ रही, हवाइयां उड़ी हुई हैं। अगर हवाइयां उड़ी हुई हैं। अगर बात सुने, आज इनको गरीदा आज जब इनको थोड़ा इशारा हुआ है कि इनका फार्मूला जो है, जब इनको इशारा हुआ, थोड़ा सा को फार्मूले का इशारा हुआ तो ये परेशान हो गए। नहीं, इन्होंने भी रोना धोना शुरू कर दिया। देखिए, अगर गिलानी साहब जीत गए, सर मैं कहता हूँ अगर वो जीत गया संजरानी, मैं इनको दावत दूंगा। मैं कहता हूँ PMLN, अगर गिलानी साहब जीत गए तो आप इनको दावत देंगे खाने की? देखें, इनको तो हमेशा ही दावत होती है खाने। गिलानी साहब की जीत के बाद इनके लिए राणा तनवीर साहब को और कुंडी साहब को खाने की दावत देंगे? देखिए, इनके लिए खाना तो वैसे ही मेहमानों को खिलाना चाहिए, हर वक्त हाजिर है। और संजरानी साहब जीत गए तो आप इल्जाम तो नहीं लगाएंगे? आपको भी दावत साहब कुछ कह रहे हैं, और संजरानी साहब जीत गए तो आप इल्जाम तो हॉर्स राइडिंग का नहीं लगाएंगे? मैं कहता हूँ गरीदा,
میں بالکل مجھ سے بات آپ کا ٹائم بھی پروگرام کا ختم ہو رہا ہے کہ بالکل ہم پریشان نہیں ہیں نہ واویلا کر رہے ہیں. ہم تو صرف ایک اصول جو یہ بار بار ہمیں اصول بتاتے ہیں وہ یاد کراتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں ہے بالکل ایبسولوٹلی. ٹھیک سنجرانی صاحب جیت گئے. کنڈی صاحب ٹھیک ہے. کنڈی صاحب دوسری میں ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں سیدھا ایک بات نوٹ کر لیں فاروق صاحب. یہ جو جو اعتماد کا ووٹ انہوں نے لیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم نے ہاتھ کھینچا پیچھے. ہم نے کہا کہ ابھی ان کو کنٹینیو کرنے دیں. ابھی ان کو سسک کے آگے. ہاں ورنہ ان کے سلو پوائزننگ گورنمنٹ کی سلو پوائزننگ کر رہے ہیں آپ. رانا صاحب بڑی چلیں ہم ان کے حوصلے کی داد دیتے ہیں. پھر تو انہوں نے آج کہہ دیا کہ پھر لانگ مارچ اور باقی چیزیں تو پھر قوم کا وقت نہ ضائع کریں. نہیں وہ بھی ہوگا. لانگ مارچ گیلانی صاحب انشاءاللہ چیئرمین بن رہے ہیں اور گیلانی صاحب انشاءاللہ چیئرمین بن رہے ہیں اور لانگ مارچ بھی ہوگا, عدم اعتماد بھی ہوگا, سب کچھ کارڈز پہ فکر نہ کریں. لاسٹ کوشچن سنجرانی صاحب جیت گئے تو آپ ہارس رائڈنگ کا الزام تو نہیں لگائیں گے؟ کیسے سنجرانی صاحب مجھے بتائیں. جیت گئے نہیں گیلانی صاحب کیسے جیت گئے تھے؟ 63A کے تحت وہ فلور کراسنگ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک آپ نے نام بتایا. رانا صاحب بہت بہت ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب بہت بہت الزام لگایا انہوں نے نیشنل اسمبلی میں جب ہم نے ووٹ دیے یوسف صاحب کو سینٹ کے تو انہوں نے الزام آپ پہ لگایا. جب یہ کریں گے ہارس رائڈنگ تو آپ کیوں نہیں کہیں گے کہ آپ ہم سے بھی بڑے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. رانا تنویر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. ٹائم ختم ہو گیا. رانا تنویر صاحب, فاروق حبیب صاحب, فیصل کنڈی صاحب بہت بہت شکریہ. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.